मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता सूरतुल फ़ील के 2 हिस्से बयान हुए हैं, जिनमें हमने यमन के हालात और असहाबे फ़ील का मुख्तसर वाक़या सुना है। अभी आज का दर्स हमारा सूरतुल फ़ील के तफसीर और ख़ुलासे का तीसरा हिस्सा है। इसमें इंशाअल्लाह हम सूरतुल फ़ील के अल्फाज और उन अल्फाज के मानी के ज़रिए पिछले जो वाक़या हमने सुना उसको समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि आपने नहीं देखा कैसा किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। अल्लाह तबारक व ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि आपने नहीं देखा कैसा किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए अलम तरा, तरा के माने आते हैं देखना। ये रूयत से बना हुआ है। तरा ये रूयत से बना हुआ है और इस रूयत के माने हैं देखने के। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपने नहीं देखा। तो इसमें उलमा ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने ये लफ्ज़ क्यों कहा, हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी पैदाइश से 55 दिन पहले ये वाक़या असहाबे फ़ील का पेश आया था। असहाबे फ़ील का जब वाक़या पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं देखा और आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। आपकी पैदाइश से 55 दिन पहले का वाक़या, उसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा। तो ये देखना कैसे मुमकिन है और देखना क्यों कहा गया? तो फरमाया उलमा ने इसके बहुत सारे वजूहात और जो है तौजीहें की गई। तो एक तो ये कि देखने के कई किस्में होती हैं। एक तो आँखों से देखना होता है, आँखों से देखना होता है, और एक इल्म के ज़रिए देखना होता है। जैसा कि फरमाया मा तरा मिन खल्क़िर रहमान मिन तफाउत, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व ताला के पैदाइश में कितनी बराबरी है। फरमाया कि ज़मीन व आसमान को जो देखने के लिए अल्लाह ने कहा, तो वहाँ पर जो है आँखों से देखना मुराद है। वहाँ पर क्या है? आँखों से देखना मुराद है। और फरमाया कि कभी देखना इल्म के ज़रिए से होता है कि अलम तालम, क्या आप नहीं जानते। तो यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने कहा कि आपने नहीं देखा, इसका मतलब रुयते बसरिया नहीं है, आँखों से देखना मुराद नहीं है, बल्कि इल्म के ज़रिए से देखना। क्या आपको असहाबे फ़ील के वाक़ये की खबर नहीं है? क्या आप असहाबे फ़ील के वाक़ये को नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर देखना ज़ाहिरी बसरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखना वो इल्मी एतबार से है। और ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वाक़ये का इल्म था और इल्मी एतबार से आप उस वाक़ये को आपने देखा था। दूसरी चीज़ उलमा ने यूँ बयान फरमाई है कि हुजूर ने ये वाक़या देखा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ने देखा कहा। वजह यह है कि ये वाक़या बड़ा मशहूर था। ये असहाबे फ़ील का वाक़या इतना मशहूर था
کہ عرب کا ایک ایک انسان، یہاں تک کہ ایک ایک بچہ بھی اس واقعے سے واقف اور باخبر تھا۔ اور جب کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی لیکن وہ پکی ہو، ہر جگہ اس کے تذکرے ہوں اور اس کے شواہدات ہوں، تو اس سے بھی دیکھا کہا جا سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ آج کے زمانے میں بہت سارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حرم ابھی خالی کر دیا گیا ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ امریکہ اور چین میں کتنے لوگ اس کورونا سے متاثر ہیں اور کیسے کیسے انتقال کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کہ آپ نے فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اتنا سنا اور اتنے یقینی اعتبار سے ان خبروں کی اطلاعات ہمیں پہنچی ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی دیکھنے کے برابر ہو گیا۔ اور ہم جملے بھی استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا، چین میں کیا ہو گیا نہیں دیکھا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھتے، یہ جملے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اطلاعات اتنی قوی طور پر تواتر کے ساتھ الگ الگ واسطوں سے ہمیں پہنچی کہ اسے دیکھنا کہا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اصحاب فیل کا واقعہ اتنا مشہور، ہر بچہ اس سے واقف تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اس کی شہرت بہت تھی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اصحاب فیل کے جو واقعہ ابرہہ کا پیش آیا، اس کے کچھ تقریباً مورخین نے فرمایا 2 لوگوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ 2 لوگ ہاتھی کو ہانکنے والے، ہاتھی کو سنبھالنے والے، لے جانے والے، وہ اس لشکر میں تھے، اور ان میں سے وہ 2 لوگوں کو کہ ایک اندھا ہو گیا اس کنکر کی وجہ سے اور ایک لنگڑا لولا ہو گیا، وہ کافی دن تک مکے میں رہے اسی بیماری میں، اور بہت سارے مکے والوں نے انہیں دیکھا، اور بعد والوں نے اس واقعے کے بھی ان لوگوں کو دیکھا، کافی دن تک وہ لوگ زندہ تھے۔ ایسی کئی چیزیں ہوئی ہیں، جیسا کہ بہت سارے مکے والوں کے پاس وہ کنکریاں بھی تھیں، جو کنکریاں ان پرندوں نے اس ابرہہ کے لشکر پر پھینکی تھی، مارا تھا، وہ کنکریاں مکے والوں نے وہاں سے اٹھا لی تھی۔ کئی لوگوں کے پاس وہ کنکریاں تھیں، یہاں تک کہ فرمایا ام ہانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کے پاس بھی وہ پرندوں نے جو کنکریاں ماری تھی ابرہہ پر، ان میں سے کئی کنکریاں ام ہانی کے پاس بھی موجود تھیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اصحاب فیل کا اتنا مشہور ہو گیا وہ واقعہ کہ اس سے تاریخ یاد رکھنے لگے۔ مختصراً ہم تاریخ کے بارے میں سنتے چلیں۔ پہلے تاریخ کا نظام نہیں تھا، یہ سن ہجری جو بنی ہے، اس سے پہلے تاریخ کا نظام نہیں تھا۔ لوگ اس زمانے میں یاد رکھنے کے لیے باتوں کو اور وقت کو، زمانے کو یاد رکھنے کے لیے کیا کیا کرتے کہ کوئی مشہور واقعہ جو اس زمانے میں پیش آتا، اس واقعے کو بنیاد بناتے، اس واقعے کے بارے میں کہتے کہ اس واقعے کے 6 مہینے کے بعد یہ پیش آیا، اس واقعے کے سال کے بعد یہ پیش آیا، اور اس واقعے کے 2 سال کے بعد یہ پیش آیا۔ تو جب تک اس واقعے سے بڑا کوئی اور واقعہ، حادثہ سانحہ پیش نہیں آتا، تب تک اسی پچھلے حادثے اور واقعے سے لوگ اپنے کاموں کو یاد کیا کرتے۔ تو یہی ہوتا رہا کہ اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کے لشکر کا واقعہ اتنا بڑا مشہور ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب فیل اور ابرہہ کے واقعے کے اتنے دن بعد یہ ہوا، اور اتنے مہینوں بعد یہ ہوا، اور اتنے
اتنے مہینوں بعد یہ ہوا تو کافی سالوں تک اس واقعے کو یاد رکھا جاتا تھا، تو اسے بنیاد بنائی گئی تھی وقت کو، زمانے کو، تاریخ کو یاد رکھنے کی۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے اس واقعے کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا تھا، اس کی کنکریاں دیکھی گئی تھیں اور اس کی تاریخیں یاد رکھی جاتی تھیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بھی سنا کہ واقعہ فیل کے 55 دن کے بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں صحیح تاریخ اور یہ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ یہ کہتے ہیں حضور کی ولادت کے تاریخ کے اور دن کے بارے میں اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد حضور کی ولادت ہوئی۔ تو جیسے حضور کی ولادت کو بھی بنیاد بنایا جا رہا ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ حضور کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو کیا علم نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا فرمایا۔ تو بہرحال یہ پہلا لفظ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس کے بعد فرمایا کیف فعل کہ اللہ نے کیسے کیا، اللہ نے کیسے کیا۔ یہاں پر فعل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فعل کے معنی آتے ہیں کرنے کے، اور قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرماتے ہوئے خلق کا لفظ استعمال فرمایا، اور بعض جگہ پر اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے جعل کا لفظ استعمال فرمایا۔ خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کے، اور جعل کے لفظ آتے ہیں بنانے کے، معنی آتے ہیں بنانے کے۔ تو اللہ نے بعض جگہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہم نے پیدا کیا، اور بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا، جعلا۔ اور یہاں پر اللہ نے نہ خلقہ کہا نہ جعل کہا، بلکہ اللہ نے کہا فعل، ہم نے کیا۔ یہاں اللہ نے پیدا کرنے کو نہیں کہا اور بنانے کو نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خلقہ کہتے ہیں، اللہ نے خلقہ پیدا کرنے کا لفظ وہاں استعمال فرمایا جہاں اللہ نے کسی چیز کو، کسی کی حقیقت کو، کسی کی ذات کو بنایا۔ جیسے اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ تو جہاں ذات کا معاملہ آتا ہے، حقیقت کو پیدا کرنے کا معاملہ آتا ہے، اللہ وہاں خلق کا، پیدا کرنے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اور جہاں پر کوالٹیز کو بنانے کا، اور جہاں پر کسی چیز کی خوبیوں کو بنانے کا، کیفیات کو بنانے کا اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہاں جعل کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا جعل فیہا سراجا کہ ہم نے رات میں اندھیرا بنایا اور چاند میں روشنی بنائی، سورج میں روشنی بنائی۔ تو جہاں کیفیات کو بیان کرنے کا، کوالٹیز کو بیان کرنا ہوتا ہے، اللہ لفظ جعل استعمال فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے فعل استعمال فرمایا، تو فعل چاہے وہ ذات کو بنانا ہو یا کوالٹیز کو بنانا ہو اور کیفیات کو بنانا ہو، سب کے لیے فعل کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرندے اللہ نے پیدا فرمائے تھے، وہ پرندے اس سے پہلے موجود نہیں تھے اور اس کے بعد نہیں دیکھے گئے، تو اس کی پیدائش ہے جو خلقہ کے معنی ہیں۔ اور ان پرندوں کی ایک خاصیت تھی کہ انہوں نے کنکریاں اتنی تیز پھینکی کہ وہ بلیٹ اور ایٹم بم کا کام انہوں نے کیا۔ تو اس کی ایک کوالٹی ہے، اس کی ایک خوبی ہے۔ تو اللہ نے یہاں خلقہ اور جعل نہیں بلکہ ایسا کامن لفظ استعمال فرمایا جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پرندوں کو پیدا کرنا بھی اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فعل کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیا کیا، کیسے کیا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر فرمایا آپ کے رب، ربک، اللہ نے کہا آپ کا رب۔
تو آپ کا رب اللہ نے کیوں کہا؟ حالانکہ اللہ ان کا بھی رب تھا، جو ابرہہ اور اس کا لشکر آیا تھا، اللہ ان کا بھی رب تھا، اور اللہ مکے والوں کا بھی رب ہے، اللہ پوری دنیا والوں کا رب ہے، اللہ پوری کائنات کا رب ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر رب العالمین کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے ربو کا، آپ کا رب اللہ نے کیوں کہا؟ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس میں عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں حضور کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے اور حضور کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو رب العالمین ہیں، اللہ پوری کائنات کے رب ہیں، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر حضور کا تذکرہ کر کے اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کر کے کہنا کہ آپ کے رب نے کیا، تو اس میں حضور کی شان جو ہے کو بتلانا مقصود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور گویا کہ علماء نے فرمایا، یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا وہ آپ کے رب نے کیا۔ یہ جو کچھ کیا کہ اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے، تو آپ کے رب نے ان کو جو ہے ایسے ناکام کیا کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے رب نے کیا۔ اور اگر مکے والے یا کوئی بھی آپ کو تکلیف دینا چاہیں، آپ سے مقابلہ کرنا چاہیں اور آپ کو علیہ باللہ قتل کرنا چاہیں، تو وہ یاد رکھ لیں جب آپ کا رب اصحاب فیل کا وہ انجام کر سکتا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے والوں کا وہ انجام کر سکتا ہے، تو جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہیں ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے گھر کو گرانے کی سوچ پر، اللہ کے گھر کو ختم کرنے کی سوچ پر اللہ بدلہ لے سکتا ہے، اپنی جو ہے قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، تو جو اللہ جو اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے رسول کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ نے کہا آپ کا رب، تو اس میں حضور کی عظمت بھی بیان کرنا ہے اور لوگوں کو حضور کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہونے کو اشارہ بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے گھر کی حفاظت میں جو کیا، آپ کا رب آپ کی حفاظت میں وہ یا اس سے بڑھ کر بھی کر سکتا ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا؟ باصحاب الفیل، یہاں پر آیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ اصحاب لفظ صحبت کا اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہاتھی والے، حالانکہ ان لوگوں کو ہاتھیوں کا مالک بھی کہا جا سکتا تھا، ہاتھیوں کا جو ہے نگران بھی کہا جا سکتا تھا، ارباب الفیل، یا پھر اس طرح کا ملاک الفیل کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا کہ وہ ہاتھی کے مالک ہیں اور وہ ہاتھی کے نگران ہیں، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں پر ہاتھیوں کے مالک نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہاتھیوں کے ساتھی، ہاتھیوں کے ساتھی اللہ نے کہا، اصحاب اللہ نے کہا، یعنی فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، وہ جانور کے ساتھی، ہاتھی ایک جانور ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ ہاتھی کے ساتھی ہیں، تو مطلب گویا کہ جانوروں کے ساتھی اللہ نے کہا، مالک اللہ نے نہیں کہا۔ ساتھی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھی، ابرہہ میں بھی حیوانیت پائی جاتی تھی، بلکہ وہ حیوان سے بدتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ نہیں کر سکتا،
کوئی انسان اللہ کو ناراض کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، کوئی انسان اللہ سے دشمنی مول لینے کا کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ انہوں نے کام کیا تو اسی لیے انہیں کہا یہ انسان نہیں، یہ حیوانوں کے ساتھی اور حیوانوں ہی کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ ایک جانور، ایک حیوان بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک حیوان بھی اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، ایک جانور بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا، یہ تو جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، نواہی اور منکرات سے نہیں بچتے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا وہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا وہ ہاتھیوں کے ساتھی، جانوروں کے ساتھی، یعنی ان کے اندر بھی جانوروں کے صفات تھے، بلکہ وہ تو جانوروں سے گئے گزرے تھے، اس لیے کہ انہی کے جانوروں میں، انہی کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی محمود، جس کا واقعہ ہم نے سنا، جب اس ہاتھی کو کہا گیا کہ کیا تجھے ڈر نہیں ہے کہ تو بلد امین میں گھسنے کی جرات کر رہا ہے؟ کیا تجھے ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو گرانے کی جرات کر رہا ہے؟ جب اس ہاتھی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو وہ ہاتھی سمجھ گیا اور مکے میں داخل ہونے سے پیچھے رہ گیا، اللہ کے گھر کو گرانے سے پیچھے رہ گیا۔ تو جو بات اس جانور کو سمجھ میں آئی وہ بات ابرہہ اور اس کے لشکر کو سمجھ میں نہیں آئی، تو گویا کہ جانوروں کے، حیوانوں کے صفات ان کے اندر تھے، بلکہ ان سے گئے گزرے تھے۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ پھر آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کیا اللہ نے انہی کے ان کے داؤ کو غلط، یعنی اللہ نے ان کے مکر و فریب کو، ان کی چالاکی کو اور ان کے داؤ کو اللہ نے غلط اور ناکام کر دیا۔ تو یہاں پر الم یجعل کیدہم، کہ اللہ نے ان کے مکر کو، دھوکے کو ناکام نہیں کیا۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مکر اور دھوکے کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں دھوکہ کیا ہے، اس میں قید کیا ہے، مکاری کیا ہے؟ اس لیے کہ مکاری اور دھوکہ کہتے ہیں خفیہ طور پر تدبیریں کرنا، خفیہ طور پر چھپ کر کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنا، پلاننگ کرنا، اسے مکر اور دھوکہ اور مکاری کہتے ہیں۔ چھپ کر کرنے کو مکاری کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر چھپ کر کیا کیا گیا؟ یہاں پر تو کھلا ہوا ہے کہ ابرہہ لشکر کو لے کر آیا اور کعبے کو گرانے کے لیے آیا، کھل کر آیا ہے، تو اس میں قید کیا ہے، مکاری کیا ہے؟ ابرہہ نے چھپ کر کیا کیا ہے؟ تو لشکر کو لے کر آیا تھا کعبے کو گرانے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کی مکاری کو غلط کر دیا، اس کے اس کی سازش کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ تو اس میں سازش کیا ہے؟ یہ تو کھل کر آیا تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر جو اللہ نے مکاری اور سازش کا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ابرہہ ظاہر میں تو آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے۔ ابرہہ دیکھنے میں یہ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے، دنیا والوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابرہہ کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کعبے کو گرانا۔ لیکن ابرہہ کا مقصد حقیقت میں کعبے کو گرانا نہیں تھا، اس کے اندر مکاری تھی، اس کی ایک چال تھی۔ وہ چال کیا تھی کہ میں کعبے کو گراؤں گا
تو لوگ مکہ آنا بند کر دیں گے. کعبہ گر جائے گا، کعبہ ختم ہو جائے گا تو مکہ آنا بند ہو جائے گا، قریش کی عزت ختم ہو جائے گی. اور جب یہاں کعبہ نہیں رہے گا، یہاں کو لوگ آنا جانا بند ہو جائے گا، اس وقت میں نے جو یمن میں کعبہ بنایا ہے لوگ وہاں آئیں گے تو میرے کعبے کی شہرت ہوگی، اور میرے بنائے ہوئے اللہ کی عبادت کا گھر جو میں نے بنایا اس کی شہرت ہوگی، اور وہاں لوگ آنے لگیں گے. تو جیسے مکے والوں کو عزت ملتی ہے وہ عزت مجھے ملے گی، اور جیسے مکے والوں کو تجارت سے نفع ملتا ہے، پوری دنیا میں مکے والوں کی تجارت پھیلی ہوئی ہے، وہ یمن تجارت کا مرکز بنے گا. تو ظاہر میں اس نے کعبے کو گرایا، لیکن اس کے پیچھے اس کی چال کیا تھی؟ کعبہ گرے گا، مکے والوں کی عزت مجھے ملے گی، یمن والوں کو ملے گی. اس لیے کہ پوری دنیا میں مکے والوں کی ایک عزت تھی، ایک مقام تھا. اس لیے کہ پوری دنیا والے مکہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کوئی مکے والوں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا، کوئی ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا. اس لیے کہ مکے والے ناراض ہو جائے اور ان سے دشمنی ہو جائے تو ہم حج نہیں کر پائیں گے. تو پوری دنیا والوں میں مکے کا اور مکے والے اور قریش کا ایک مقام تھا. تو اس کی یہ چال تھی کہ وہ مقام مکے والے اور قریش سے نکل جائے، یمن والوں کو وہ جو ہے مقام مل جائے. دوسری چیز یہ کہ جو ہے مکے میں بزنس تھا، تجارت تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج کو، تو تجارت کا ایک مرکز تھا جو ہے مکہ. تو وہ چاہتا تھا کہ یمن تجارت کا مرکز بن جائے. اور تیسری یہ بات کہ مکے میں کعبہ ختم ہو جائے تو میرا جو بنایا ہوا کعبہ ہے، عمارت ہے، کنیسہ ہے، اسے پوری دنیا میں کعبے کی شہرت حاصل ہو جائے. تو یہ چالاکی تھی اس کی. تو اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کی چالاکی کو ناکام کر دیا، اس کے مکاری کو اللہ نے غلط کر دیا، اس کے دھوکے کو اللہ نے اس کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. تو ظاہر میں تو وہ آیا تھا، ایسا لگتا ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے، لیکن اصل اس کی چال یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے ان فائدوں کو وہ حاصل کرے جو ابھی بیان کیے جا چکے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے مکاری کو کیسے غلط کیا. تذلیل، یہاں پر لفظ ہے تذلیل، اس کے ضلالت سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. تو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسا کہ گمراہی کا ایک معنی ہے. اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ ضلالت کے بہت سارے معنی ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی اس کا مختصراً جو ہے خلاصہ کیا گیا تھا کہ جو ہے ضلالت کے بہت سارے معنی، ایک معنی گمراہ ہونے کے، اور ایک معنی جو ہے کسی ایک طرف جو ہے غالب ہو جانا، کسی ایک طرف جو ہے ذہن کا، دل کا، توجہات کا مرکوز ہو جانا، کسی ایک طرف رک جانا، کسی ایک سوچ کا غالب آ جانا، اسے بھی ضلالت کہتے ہیں. اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. حضور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب حضور غار حرا میں جا کر 2-2 3-3 5-5 دن حضور جو ہے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ سوچ غالب تھی کہ مکے والے جو ہے برہنہ طواف کرتے ہیں اور بے حیائی ہوتی ہے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ان کا کیا حل ہے، ہدایت کیسے ملے، کیا صحیح راستہ ہے. تو حضور کے اوپر ہدایت کو حاصل کرنے کا، تلاش کرنے کی سوچ غالب ہو گئی تھی. اسی ہدایت کی سوچ اور تلاش کے غالب ہونے کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ غالب جو ہے توجہ والا پایا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو اس ہدایت کا متلاشی پایا تو اللہ نے فہدا، آپ کو ہدایت دی. تو ضلالت کے معنی صرف گمراہی کے نہیں ہوتے، راستے سے بھٹکنا، گمراہ ہونا، ضائع ہونا، غلط ہونا، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابرہا اور اس کے لشکر کے اس چال اور مکاری کو غلط کر دیا. تو یہ جو ہے
دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے واقعے سے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں بقیہ جو ہے 3 آیتیں جو ہماری ہیں ان تینوں آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور جو ہے اس کے آگے کے مضامین کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مضامین کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔